अस्सलाम वालेकुम ग्रान कतुन को प्रोग्राम तख्लीकी दुनिया की योजल बया तासु ता हर कले वायु संग च तासु ता पता पदे प्रोग्राम की मंगा द विजुअल आर्ट परफॉर्मिंग आर्ट आर्किटेक्चर और दी रिलेटेड सब्जेक्ट बांधे खबरें को डिस्कशंस को प्रैक्टिसेस आर्ट प्रैक्टिसेस तासु तखायु और द मिलमनो एक्सपर्ट्स सर खबरें अतरे को हमदा से पनन प्रोग्राम की मंग सरा दुआ डेर ग्रां कदर मिलमानो द पाकिस्तान डेर लुई नमूना प आर्ट के प पेंटिंग के मंग सरा मौजूदी नराजी चिस्ता से मुलाकात द दुई सरगू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। प्रोग्राम तख्लीकी दुनिया में आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले शुरू करते हैं जनाब अजब खान साहब, आप माशाल्लाह पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है। अजब खान साहब अपना मुख्तसर सा तारुफ कराइएगा प्लीज़। सबसे पहले तो अली साजिद आपका शुक्रिया, ATV खैबर का शुक्रिया और तख्लीकी दुनिया के प्रोड्यूसर और आपका बेहद शुक्रिया कि आपने अपने इस चैनल को और इस प्रोग्राम को बड़ा ख़ूबसूरत एक नया रुख दिया कि इसे आप अब नेशनल लैंग्वेजेस की तरफ भी ला रहे हैं और फिर ये इंशाल्लाह पूरी दुनिया के अंदर देखा जाएगा और माना जा रहा है। तो आपका बहुत शुक्रिया। मेरा तारुफ ये है कि मेरा ताल्लुक़ जो है आप जानती हैं कि KPK के एक ज़िले डेरा इस्माइल ख़ान से है और मैं एक स्कूल टीचर हूँ और उसके साथ साथ मेरा ये शोबा है जो आर्ट का मैंने बस ये इनहेरिटेड या एक फितरी तौर पर जो अल्लाह की तरफ से वदियत होता है तो उसे लेकर चल रहे हैं। ज़बरदस्त। एक तवील अरसा हो गया है इसी रंगों की दुनिया में, तख्लीकी दुनिया में। माशाल्लाह माशाल्लाह। हमारे दूसरे मेहमान जनाब ताहिर बिलाल उम्मी साहब, अपना मुख्तसर सा तारुफ कराइएगा। मेरा ताल्लुक़ जो है बेसिकली सरगोदा से है, होम टाउन जो है सरगोदा है मेरा, और अभी कुछ अरसे से मैं तलागंग में रह रहा हूँ। अच्छा। वहाँ के लैंडस्केप्स को पेंट करता हूँ मैं, और ऑन दी स्पॉट पेंट करना मुझे बहुत पसंद है, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उसी में काम करूँ। ठीक है माशाल्लाह। अच्छा अजब खान साहब ये बताइए कि आप माशाल्लाह पेंटिंग्स करते हैं, तो कितना ज़रूरी है स्टूडियो में काम करना और आउटडोर काम करना? देखिए, सबसे पहले तो आर्ट को ये करना ज़रूरी है कि उसे ये मानना चाहिए कि मैं आर्टिस्ट हूँ। सही। और आर्टिस्ट को जो सबसे बड़ी चीज़ ज़रूरी है उसके लिए उसका वो जहन है, जहन रसा, एक खुला हुआ जहन, विजनरी माइंड उसके पास होना चाहिए। सही। जिसमें वो बहुत सी चीज़ें डालें। फिर उसके बाद सिलसिला आ जाता है आपका स्टूडियो का और फिर आउटडोर पेंटिंग्स का। आउटडोर इतनी लाजमी चीज़ है कि जिसे कहते हैं कि मुशाहिदा जो है वो आपको नेचर का मुशाहिदा, गोया के नेचर का ताल्लुक़ जो है वो आपके अपने अंदर की नेचर के साथ भी है। उस नेचर को बाहर की नेचर के साथ जब कनेक्ट करते हैं हम तो एक नई दुनिया इंसान की जहन के अंदर खुलती है और उसका कनेक्शन जुड़ता है। सही। कि उसकी ज़ात ने हमारे अंदर क्या क्या चीज़ें इकट्ठी रखी हैं और वो जब उनका इंटरलिंक होता है तो वो तख्लीकी मवाद के लिए बेहद ज़रूरी चीज़ है। ज़बरदस्त। तो क्या ये ज़रूरी है कि अगर मेरा ताल्लुक़ एक इलाके से है तो मैं उस इलाके को पेंट करूं या मुझे दूसरे इलाके में जाना चाहिए? या सवाल बहुत खूबसूरत है और इसका जवाब इतना तवील होगा कि जब से आप अपने मुयस्सर चीज़ों की कदर नहीं करेंगे, मुयस्सर आप अपने घर से ही शुरू होंगे चीज़ों से। सही। आप देखेंगे उनसे आपकी जब लगाव होगा तो वही मोहब्बत की जो खूबसूरती है वो फैलती चली जाएगी। वो पूरी कायनात आपके लिए है, लेकिन सिलसिला जो है आपका बुनियादी जो है वो आपके इससे शुरू होगा, आपके ख़ुसूसी तौर पर आपके घर से, फिर आपका होम टाउन, फिर ये ऐसे दायराकार पूरी कायनात पे वसी हो जाएगा। माशाल्लाह। अजब खान साहब आपका एक नाम है पेंटिंग की दुनिया में, आपको पूरी दुनिया में आपको लोग जानते हैं और माशाल्लाह एक तवील अरसे से आप काम कर रहे हैं। क्या चीज़ एक आम इंसान को आर्टिस्ट बनाती है? चीज़ आर्टिस्ट नहीं बनाती, ये बना बनाया आता है ऊपर से। ना तो आपका कोई इंस्टीट्यूशंस बनाता है, ना ऐसे है कि जनाब हम मतलब ये कि
نہیں، یہ اوپر سے بنا بنایا آتا ہے. ہاں آپ کے انسٹیٹیوشنس اور دوسری چیزیں جو ہیں اسے پالش ضرور کرتی ہیں. زبردست. تو چیزیں ہاں یہ ہے کہ جب آپ کو یہ ادراک ہو جائے کہ میں آرٹسٹ ہوں، تو پھر اس آرٹ کی دنیا کے اندر آپ کو رہتے ہوئے ذرا اپنی تاریخ کو، آرٹ کی تاریخ کو، آرٹ کے معاملات کو، آرٹ کے سارے جتنے بھی یہ پہلو ہیں ان کو ٹچ کرنا ضروری ہوتا ہے. نہ صرف ٹچ کرنا ہوتا ہے بلکہ اس کے اندر گھس جانا ضروری ہوتا ہے. بس یہ بہت ضروری ہے. ٹھیک ٹھیک. آتے ہیں جی طاہر بلال امی کی طرف. طاہر بلال، کون سے سبجیکٹ آپ پینٹ کرتے ہیں؟ سر جی میرا جو پسندیدہ سبجیکٹ ہے وہ لائٹ اور شیڈو کا ہے. ٹھیک. تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں انہی چیزوں کو لائٹ اور شیڈو کے ذریعے اپنے کام کو لوگوں تک پہنچاؤں یا دیکھنے والوں کو ایسا پینٹ کر کے دکھاؤں کہ وہ خوش ہوں. اس کے اندر خوشی کے کلرز اور اس طرح کی چیزیں میں بنانے کی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ لائٹ جو ہے، روشنی جو ہے، یہ ہمارے لیے خوشی کا باعث ہوتی ہے. زبردست. ٹھیک ہے. تو میری وہی ایک میرے ذہن میں ایک چیز آئی، ایک بات آئی کہ میں اس کو اسی طرح سے پینٹ کروں تاکہ لوگ میرا کام دیکھ کے خوش ہوں، ڈپریشن میں نہ جائیں، خوش ہوں. ٹھیک ہے. تو پھر آپ جو لائٹ پینٹ کرتے ہیں تو اس کو کس سبجیکٹ کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں؟ آپ اسٹل لائف کرتے ہیں، لینڈسکیپ کرتے ہیں، پورٹریٹس کرتے ہیں؟ اس کے لیے سر جی میں لینڈسکیپ کرتا ہوں، کیونکہ دیکھیں نیچر میں ہم جب جاتے ہیں تو جو کلرز ہوتے ہیں نیچر کے اندر، گرینز، خصوصاً گرین جو ہوتا ہے ہمارا، تو وہ ہمیں کتنا آنکھوں کو ٹھنڈک اور یہ ساری چیزیں، ایک تازگی اور یہ سب کلر آف بیلنس ہے. کلر آف بیلنس ہے. تو وہ چیزیں ہمیں بہت زیادہ پسند آتی ہیں. آپ دیکھیں کہ کسی جھرنے کے پاس آپ بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کے اندر ایک لائٹ کا وہ سورج کی کرنیں پڑ رہی ہوتی ہیں تو وہ بھی ہمیں بہت اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہیں. ہیرے اور اس جواہرات کی طرح وہ چمک رہے ہوتے ہیں سارے اس کے اندر. تو وہ ایک خاص فیلنگز ہوتی ہیں، کیونکہ آپ خود کرنے والے ہیں تو آپ کو اس چیز کا بہت زیادہ. اچھا، آپ نے بڑا خوبصورت ایک ذکر کیا فیلنگز کا. فیلنگز کا ہونا کسی پینٹنگ کے اندر کتنا ضروری ہے؟ پینٹنگ کے اندر اگر فیلنگز نہ ہو تو وہ تو ایک بس ایک تصویر ہے نا. واہ. فیلنگز کب آتی ہیں؟ جب آپ کے ہاتھ کا کنیکشن آپ کے کینوس کے ساتھ جڑتا ہے. ٹھیک. دماغ کا کنیکشن ہاتھ تک جاتا ہے اور پھر وہ کینوس پہ جاتا ہے. تو وہ یہ بہت ضروری ہے آپ کی پینٹنگ کے اندر. اس کا اگر یہ نہ ہو تو پھر تو آپ کا فوٹوگراف ہے. ٹھیک ہے، آپ ایک اچھے کیمرے سے فوٹو لیں اور لگا لیں. پینٹنگ کو یہی چیز علیحدہ کرتی ہے فوٹوگرافی اور ان چیزیں سے، کہ اس کے اندر ایک خاص قسم کی فیلنگز ہوتی ہیں. وہ بنانے والے کی جو فیلنگز ہوتی ہیں دیکھنے والے کے اندر خود بخود منتقل ہوتی ہیں. بالکل ٹھیک. بہترین بہترین. اچھا صاحب، یہ بتائیے گا کہ آج کل کے لوگوں کو، خصوصاً ینگسٹرز کو، آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟ بہت سارے بچے آپ کے آرٹ کو دیکھ کے، طاہر بلال کے آرٹ کو دیکھ کے انسپائر ہوتے ہیں. تو ان کو کون سا ایسا طریقہ اپنانا چاہیے کہ ان کا آرٹ جلدی سے امپروو ہو؟ دیکھیے بات یہ ہے، یہ تو پھر خوبصورت بات ہے. نوجوانوں کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے، تو نوجوان جو عمومی طور پر میں دیکھ رہا ہوں کہ بچے جو ہیں وہ اس فیلڈ میں آتے ہیں، اور جیسے آپ جانتے ہیں کہ آج کل ہمارا الیکٹرانک میڈیا جو ہے اس نے بچوں کو باولا بنایا ہوا ہے. اب دو چیزیں ہیں، بچوں نے اگر آرٹسٹ بننا ہے تو ذرا تھوڑا سا صبر کرنا ہے، تحمل کرنا ہے. اور اگر فیس بک کا آرٹسٹ بننا ہے تو چند پینٹنگز لگائیے اور واہ واہ حاصل کیجیے. اور میں عموماً دیکھتا ہوں کہ ایک آدمی پینٹنگز یا جو اس بچے نے بنایا ہوتا ہے تو اسے وہ دیکھتا نہیں ہے، وہ صرف روٹین وائز اس پہ امیزنگ اور آؤٹ اسٹینڈنگ لکھ دیتا ہے. اور آج کل جانتے ہیں کہ ہمارے مطلب موبائل میں یہ چیزیں پہلے سے ہی موجود ہیں، ہم جیسی، اور لائک کا بٹن تب جاتا ہے. بچے یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا اچھا آرٹسٹ بن گیا. نہیں، بچے کو چاہیے، ینگسٹر کو چاہیے کہ اپنے ذرا سینئر سے اپنی ایکچول پینٹنگ، ریئل پینٹنگ جا کر ڈسکس کریں. فیس بک کی اسکرین، اگر آپ مطلب میرے ایج کے لوگ جانتے ہیں کہ وحید مراد بہت خوبصورت ہیرو نظر آتے تھے، لیکن ایکچول لائف میں بالکل ہمارے طاہر بلال امی جیسا ان کا رنگ تھا، لیکن چاکلیٹی ہیرو مشہور ہوئے کیونکہ اسکرین اسے بہت زیادہ خوبصورت دکھاتی ہے. اور یہی پینٹنگ کی خوبصورتی بھی یہی ہے کہ آپ ایکچول دکھائیں تو اس میں آپ کو معلوم ہوگا کہ کتنی چیزیں اچھی ہیں اور کتنی چیز بری ہیں. ٹھیک ہے. تو پھر ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح آپ نے سوشل میڈیا کا ذکر کیا،
اپریسیشن کس حد تک ضروری ہے؟ یعنی اگر میں لائک کا بٹن دباتا ہوں یا تعریف لکھتا ہوں تو اس کا ایک اسپیکٹ تو اپریسیشن بھی بنتا ہے. جی ہاں بنتا اور ایک طرف جس کا آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ غلطی کا احساس جو ہے وہ نہیں ہوتا, تو ان دونوں کو کیسے بیلنس کیا جائے؟ جی دیکھیں مطلب فیض احمد فیض نے ایک بڑا خوبصورت سے شعر ہے ان کا جی کہ اپنی تکمیل کر رہا ہوں میں ورنہ تجھ سے تو مجھ کو پیار نہیں. آئے ہائے ہائے کیا بات. دیکھیے ایک بڑی بات ہے اس کے اندر. اب یہ جو آرٹسٹ کی لائف ہے نا, یہ ایک اپنی تکمیل کرنے کا معاملہ ہے. اب میں جو اس لائف میں اگر یہ کہوں کہ آپ مطلب مجھے کہہ رہے ہیں بہت اچھا آرٹسٹ ہوں, ٹھیک ہے آپ نے کہہ دیا, لیکن ایک میرے اندر بھی تو وہ ہے جو مجھے بتا رہا ہے کہ عجب خان تم کتنے پانی میں ہو. میرا اپنے اندر کا تنقید نگار مجھ سے کہہ رہا نہیں ابھی تو دنیا بہت بڑی ہے, ابھی تو میرا کشکول خالی ہے, ابھی تو اسے بھرنا ہے. تو سوشل میڈیا کی وہ اپریسیشن یہ ہے کہ علی ساجد کے سامنے پینٹنگ لائی جائے اور علی ساجد کہے ویری نائس, تو یہ مزہ ایکچوئل پینٹنگ دیکھ کر ٹیکنیکل ڈسکشنز ہو. یس, تو اس میں پھر یہ ہے کہ ہم اب یہ کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے. ساقی بہت ہی شاندار کام کرنے والے نوجوان موجود ہیں, جیسے یہ میرے ساتھ جو بیٹھے ہوئے ہیں بالکل نوجوان ہیں, بالکل صحیح, انتہائی نوجوان, میرے اپنے بچوں کی عمر سے بھی چھوٹی عمر ہے اس کی. تو یہ اب یہ ٹیلنٹ بھی تو نکل کر آیا ہے. اب بات یہ ہے کہ آپ کے آرٹ کو وہ آرٹ ہے, وہ اپریسیشن ہے, اور جو مطلب تسلیم کی جائے کہ آپ کے کام کو لے کر اپنے گھر کی کسی دیوار پہ آویزاں کیا جائے, یہ ہے ویلیویبل آرٹ. زبردست. تو ایسی اس میں اب وہ اپریسیشن وہ تو مطلب ایسے ہے کہ وہ تو زبردست شیکسپیئر کے مطابق ہے ببل ریپوٹیشن, اٹس کالڈ ببل ریپوٹیشن. صحیح صحیح. طاہر بلال یہ بتائیے کہ مجھے پتہ چلا کہ آپ کے پاس آپشنز تھے, آپ شہر میں بھی رہ سکتے تھے, آپ نے چنا کہ آپ ایک کنٹری سائڈ, ایک گاؤں کی سائڈ آپ نے چوز کی رہنے کے لیے, اس کی کیا وجہ ہے؟ جی سر, اصل میں یہ تھا کہ شروع سے ہی ایک مزاج تھا میرا, کیونکہ میں سرگودا کا علاقہ ایک گراؤنڈ اور اس طرح کی زمین ہے وہاں کی, ٹھیک ہے, تو بہت سے ہمارے پاکستان میں اس علاقے کو بہت سے لوگوں نے پینٹ کیا ہوا تھا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, پاکستان کی ہسٹری میں جتنے بھی ہمارے بڑے استاد گزرے ہیں تو انہوں نے اس علاقے کو پینٹ کیا ہوا تھا. تو میرا ایک مزاج تھا کہ میں چاہتا تھا کہ چلے میں اپنے سبجیکٹس کو چینج کروں کچھ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تو چکوال کا ایک خاص ایریا یا تلا گنگ یا اسلام آباد یا یہ ایریاز تھے جن کو میں نے دیکھا کہ کسی نے پینٹ نہیں کیا اس حد تک. تو وہاں پہ میں آیا, اس جگہ کو سلیکٹ کیا, اور پھر مخصوص ایک علاقہ تلا گنگ, چھوٹی سی ایک تحصیل ہے, تو اس کو میں نے سلیکٹ کیا کہ میں یہاں پہ رہوں گا. اب شفٹ ہوئے باقاعدہ میں سرگودا سے یہاں پہ شفٹ ہوا, اسی لیے تاکہ میرا کام تھوڑا سا الگ ہو اور یہاں کو میں ایکسپلور کروں, یہ چیز لوگوں کے سامنے لے کے. زبردست. اچھا, وہ تو ہم نے دیکھا آپ نے اس علاقے کو بخوبی پینٹ کیا, آپ کے سولو ایگزیبیشن ہو چکے, آپ کے گروپ ایگزیبیشن ہو چکے, دنیا نے آپ کا کام کلیکٹ کیا. اب کیا ارادہ ہے؟ اب سر جی یہی ارادہ ہے کہ بہتر سے بہتر کرنے کی تلاش میں ہیں. جیسے کہ آپ کی وساطت سے ہم نے نادران ایریاز کو دیکھا ہے, کیونکہ پورا پاکستان ہمارے لیے ہے نا. کچھ چیزیں ایسی تھی کہ جن کو ہم نے اسکرین پہ دیکھا تھا, نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا اور فلاں. تو آپ کی وساطت سے جو چیزیں ہم نے یہاں پہ ایکسپلور کی ہیں, یہاں پہ دیکھی ہیں KPK کے اندر خصوصاً, تو یہ ایک خواہش تھی کہ مطلب کہ اس کو ہم اس طرح کی کچھ چیزیں پینٹ کریں. تو یہاں آ کر دیکھا ہے تو وہ کچھ بھی نہیں ہے جو دوسرے اسکرین کے اوپر ہم چیزیں دیکھتے تھے نا. یہ کئی زیادہ ہمارا ملک خوبصورت ہے اور ہمیں اس کو ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے. ایک جگہ پہ ہمیں نہیں رہنا چاہیے, اس کے گھومنا چاہیے ہمیں. بالکل صحیح, گھومنا چاہیے. طاہر بلال کہتے ہیں گھومنا چاہیے. ٹریول, اجے بھائی یہ بتائیں کہ ٹریول کتنا ضروری ہے ایک آرٹسٹ کے لیے؟ صرف آرٹ کے لیے نہیں, بلکہ ہر اس علم اور ہنر کے لیے ٹریولنگ ضروری ہے جہاں آپ اپنے آپ کو کچھ بنانا چاہتے ہیں یا کسی مقام پر دیکھنا چاہتے ہیں, کیونکہ سفر کے اندر ہی علم کی ساری جڑیں ہیں, علم و ہنر کی تمام جڑیں سفر میں ہیں. زبردست. اچھا اجے بھائی, آپ سیلف ٹاٹ ہیں, طاہر بلال بھی سیلف ٹاٹ ہیں, تو آرٹ انسٹیٹیوشن سے سیکھا جائے,
خود ہی سیکھا جائے، یہ کیا ضروری ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ آرٹ انسٹیٹیوشن اور اس کی بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ کے سفر کو ذرا مختصر کر دیا جاتا ہے. ہاں زبردست. یہ بڑی خوبصورتی ہے. اب میں ایک عمر کے بعد اگر عجب خان صحیح صورت میں آیا ہے تو وہ کوئی دوسرا ایک نوجوان الف بے جیم خان جو بھی ہوگا تو اسے اتنا طویل سفر نہیں کرنا پڑے گا، بشرط یہ کہ ایک اچھا ادارہ اور اچھے اساتذہ میسر آ جائیں. تو بقول علامہ اقبال کے شبانی سے قلیمی 2 قدم ہے. تو یہ بڑی خوبصورتی ہوتی ہے. انسٹیٹیوشن میں سمجھتا ہوں، ہر صورت سمجھتا ہوں اور بڑا زور دیتا ہوں کہ اب ہر مطلب ایک بڑے شہر کے اندر آرٹ کا انسٹیٹیوشن ہونا چاہیے. بلکہ اگر ہائر سیکنڈری اسکول کے اندر ایس کی پوسٹیں فائن آرٹس کے اس کی آئیں تو فائن آرٹس کا بڑا ضروری سمبند ہے. آپ کو فائن آرٹس کے لوگ جو ہیں وہ سائنسدان بنانے میں بھی بڑی مدد فراہم کریں گے. اور اگر ایک اچھا انٹلیکچوئل اور آرٹ سے متعلق ایک CSP افسر ہوگا تو وہ بڑا خوبصورتی کے ساتھ جج کرے گا کہ یار کیا چیز ہے. تو آرٹ کی پروموشن کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایجوکیشن بہت ضروری ہے. بات کی آپ نے، بڑی خوبصورت بات کی. اچھا یہاں پہ پھر میرا ایک سوال آپ سے یہ بنتا ہے، چونکہ میں یونیورسٹی لیول پہ خود بھی پڑھاتا ہوں، اب اسکول میں پڑھاتے ہیں، ہمارے پاس جو بچے اسکول سے نکل کے آتے ہیں ان کو آرٹ کا اتنا نو ہاؤ ان کو ہوتی نہیں ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اسکول لیول پہ آرٹ نہیں ہونا چاہیے یا اور زیادہ نہیں پڑھانا چاہیے؟ دیکھیے آرٹ مطلب آرٹ کیوں لائف کے لیے ضروری ہے؟ مطلب ایوری تھنگ از آرٹ، ہر چیز آرٹ ہے. آپ نے جو کیپ پہنی ہوئی ہے یہ بھی ایک آرٹ ہے، میں نے یہ جو قمیض پہنی ہوئی ہے یہ بھی ایک آرٹ ہے، اور یہ جو ہمارے کیمرہ مین ہمیں مطلب یہ اس میں بنا رہے ہیں، اپنی ویڈیو بنا رہے ہیں، یہ بھی ایک آرٹ ہے. جب ہر چیز آرٹ ہے تو کیوں نہ ایک صحیح جمالیاتی طور پر بچوں کو اس ٹریننگ دی جائے کہ کل وہ اگر انجینئرز بنتے ہیں تو آرٹ سے تعلق ہو، کل اگر اچھے سیاستدان بنتے ہیں تو آرٹ سے تعلق ہو. تھوڑی نہیں بلکہ بہت زیادہ آرٹ کی تعلیم ہونی چاہیے. یہ ہر شعبہ زندگی کے اندر کام آنے والی چیز ہے. صحیح. اچھا جب آپ اسٹوڈنٹ تھے، طالب علم تھے، تو اس زمانے میں تو یہ تھا کہ ہم سائنسز پہ اپنے بچوں کو اپریشیٹ کرتے اور ہم ڈاکٹرز اور انجینئرنگ کا بڑا وہ تھا. آپ کیسے آرٹسٹ بنے؟ دیکھیے اب یہی وہی والی بات ہے کہ مجھے فلاں استاد اچھا کیوں لگا جب میں چھوٹا تھا. ایک تو وہ بہت بیلنس پوزیشن میں آتے تھے، یعنی ان کے بال، ان کے پف، اگر وہ سگریٹ بھی پیتے تھے چھپ کر پیتے تھے لیکن وہ جب ایک کش لگاتے تھے اس کے اندر بھی خوبصورتی نظر آتی تھی مجھے. ان کے جوتوں کی پالش، ان کے کپڑوں کی استری، وہ انتہائی خوبصورت. اور جب وہ بلیک بورڈ پہ ہمیں ABC لکھنا سکھاتے تھے یا الف بے جیم لکھنا، تو اس خط کی ایک جو بیلنس ہے وہی ایک ایسا شاندار اٹریکٹ کرتا تھا. ہم کہتے یار یہ بننا چاہیے، کیونکہ استاد جو ہے یا ایک ٹیچر جو ہے وہ انسپائر کرتا ہے اپنے اسٹوڈنٹس کو. تو ہم کہتے تھے یار ہمیں تو یہ ملک اقبال بننا ہے، ہمیں محمد اسماعیل بننا ہے، ہمیں غلام عباس بننا ہے. یہ میرے وہ پرائمری اسکول کے استاد ہیں جن کے میں نام لے رہا ہوں. وہ ابھی مطلب ان کی مجھے مسکراہٹیں یاد آ گئیں، ان کے جو گال پہ تل تھا غلام عباس صاحب کا وہ مجھے یاد آ گیا، ان کا چلنا یاد آ گیا. یعنی ان کی زندگی ایسی بیلنس، اور وہ آرٹ ہی کے مرہون منت تھی. ان کی ڈرائنگ، وہ جب وہ ایسے خرگوش بناتے تھے تو میں اب وہ مطلب یہ پرائمری اسکول میں ہی مجھے ادراک ہو گیا تھا کہ میں نے ان جیسا بننا ہے. اور پھر جیسے یہی ادراک جو ہے وہ پھر آپ کو مزید سفر کی طرف دوڑاتا ہے. جب میں نے ایسے بننا ہے تو مجھے وہ اساتذہ ملتے چلے گئے، پھر ملتے چلے گئے. پھر اس میں فرسٹ ایئر میں آ کے ہمیں استاد اقبال صاحب مل گئے. اب میں چونکہ ڈیر اسماعیل خان کا ہوں اور بدقسمتی سے 1974 کی ایک اسٹیبل یونیورسٹی جسے ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے دیا تھا، وہاں فائن آرٹس کا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے. تو یہ تو ہماری علاقے کی بدقسمتی ہے، ہمارے اپنے سنڈیکیٹ کی تھوڑی سی وہ ہیں سستیاں، اور ہمارے علاقے کے اکابرین کی سستیاں ہیں کہ اتنا مطلب ریچ کلچرڈ علاقہ
اور وہاں پہ یونیورسٹی کے اندر فائن آرٹس ڈپارٹمنٹ کا نہ ہونا، تو یہ ایک ہمارے علاقے کے بچوں کی کم نصیبی میں کہوں گا یہ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آرٹ جو ہے وہ بہت لازمی ہے اپنے سارے. تو کیا ڈی خان میں کوئی آرٹ انسٹیٹیوشن ہے؟ جی نہیں ہے، جی نہیں، بالکل نہیں. ابھی وہ لوگوں کو یہی خبر نہیں ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آرٹ انسٹیٹیوشن کا ہونا یوں ہے جیسے کسی نمبر پلیٹ لکھنے والے آپ کے موٹر سائیکل کی نمبر پلیٹ لکھیں گے، یا آپ کا سائن بورڈ، یا کوئی آپ کا شٹر باکس لکھنے والے لوگ ہیں. یہ نہیں بھائی، آرٹ تو ایک انٹرنیشنل لینگویج ہے، یہ بہت لازمی چیز ہے. اور آپ کے اس ٹی وی چینل کے توسط سے میں اپنے لوگوں سے اور گورنمنٹ سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ یہ ذرا اس پہ دھیان دیجئے کہ یہ دیکھیے کہ، اور پھر آرٹ جو سافٹ امیج پوری دنیا کے اندر پھیلاتا ہے. آج دیکھیے ہمارا جو پلین ایئر ٹور چلتا ہے تو پتہ لگ رہا ہے کہ ابھی ہم 2 دن پہلے جن علاقوں میں گئے ہیں، وہاں کی مہمان نوازی، وہاں کی دل نوازی، لوگوں نے ہمیں چائے کا کپ بازار سے نہیں پینے دیا، ہمیں کھانا نہیں کھانے دیا، ہمیں ہوٹل پہ نہیں اپنے گھروں میں رکھا. تو ہم دیکھیے رنگ لے کر پھر رہے تھے اپنے مطلب اس پہ، لیکن لوگوں نے کہا نہیں یار یہ صحیح نمائندے ہیں ہمارے اس یعنی شعور ہے. جی شعور ہے، جی بالکل پالش کرنے کی ضرورت ہے. اب آپ کے ساتھ ہی تھے ہم، آپ نے دیکھا کس طریقے سے لوگ ہمارا سواگت کر رہے تھے، کیسے لوگ ہمیں پکڑ پکڑ کر بلا رہے تھے کہ آئیں جناب ہمارے ساتھ چائے پئیں. ہمارے پاس تو صرف کلر پیلٹ تھی نا، اور تھوڑے سے رنگ تھے. بالکل صحیح. اور انہوں نے دیکھا وہی یہ تو ترجمانی کرتے پھر رہے محبتوں کی، رنگوں کی. طاہر بلال، آپ کا اس پہ کیا ٹیک ہے؟ آپ کے کیریئر میں اساتذہ کا عمل دخل ہے یا آپ نے خود سیکھا؟ نہیں، اساتذہ کا عمل دخل بہت زیادہ ہے، چونکہ میرے والد صاحب بھی مصور تھے. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو بچپن سے ہی مطلب پیدا ہی میں تو سمجھتا ہوں اسی ماحول میں ہوا ہوں. تو اس کے بعد اساتذہ کا بہت زیادہ ہے. میرے استاد جی جو طارق محمود ان کا نام ہے، جن کی وجہ سے میں آرٹ کی فیلڈ میں ان ہوا. اس کے بعد پھر 2018 میں عجب صاحب سے میری ملاقات ہو گئی. وہ ایک چل رہا تھا ایک سلسلہ. اس کے بعد جیسے جیسے ان سے ملاقات ہوئی پھر آپ سے ملاقات ہو گئی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ صحیح استادوں کا ملنا بہت ضروری ہے. ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ بہتری کی طرف جائیں. ایک اس پہ ہمیں، ہمارے یہاں ایک غلط روایت چلتی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک ہی بندہ آپ کو کوئی کام سکھا سکتا ہے. میں یہ نہیں سمجھتا. میں سمجھتا ہوں کہ کام سیکھنے کے لیے آپ کو بہت سے سٹیپس لینے پڑتے ہیں. جیسے ایجوکیشن میں جو آپ کے پرائمری میں استاد ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے، وہ میٹرک میں اوپر جا کے نہیں ہوتے. زبردست. ٹھیک ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اساتذہ کا عمل دخل بہت بڑی خوبصورت آپ نے بات کی. عجب صاحب، آپ دیکھیں طاہر بلال نے اب کہا کہ آرٹ، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ آرٹ سیکھنے کے لیے کیا ہم صرف آرٹ ہی سیکھیں گے یا باقی سبجیکٹس بھی ضروری ہیں؟ دیکھیے استاد جو ہے آرٹ زندگی سکھاتا ہے نا بھائی. زبردست. اور زندگی کے اندر تو ہر چیز موجود ہے زندگی میں. تو استاد جو ہے وہ مکمل زندگی سکھاتا ہے. اور طاہر بلال کی بڑی خوبصورت بات ہے، پرائمری کے ٹیچر جو ہے اس کی اپنی ایک قدر ہے، منزلت ہے. آپ جب ایک یونیورسٹی کے کسی پی ایچ ڈی ڈاکٹر سے ملتے ہیں یا اسے کچھ لیتے ہیں تو بنیادیں تو اسی پرائمری استاد نے بنائی ہوتی ہیں. تو اس کی قدر کبھی کم نہیں ہوتی، بالکل بھی کم نہیں ہوتی. لیکن وہ ایجوکیشن از دا کنٹینیوس پروسیس which brings desirable changes in the man behavior. اگر آپ کی زندگی کے اندر خوبصورت بیہیویئر چینج ہو رہے ہیں اور صحیح مثبت آپ کو سمت میں لے کر چل رہے ہیں تو گویا کہ آپ زندگی کے ساتھ کنیکٹ ہو رہے ہیں. زبردست. طاہر بلال، تھوڑا رنگوں کی باتیں کر لیتے ہیں. یہ بتائیں آپ کون سے میڈیمز میں کام کرتے ہیں؟ سر جی، میں موسٹلی آئل کلر میں کام کرتا ہوں. یہی مجھے پسند ہے. شروع میں جب شروع کیا تھا واٹر کلر اور پیسٹل، اور اس میں تھوڑے سے تجرباتی طور پہ کچھ کام کیے تھے میں نے، لیکن مجھے یہ پسند آیا اس میں سے. میں نے یہ اپنے لیے ٹھیک سمجھا اور اسی کو میں نے چوز کیا. اسی کے اندر میں نے کام شروع کیا ایک عرصے سے. مطلب شروع سے جیسے ایک ہوتا ہے کہ پلینر کر کے اس کے بعد پھر
ایک پتہ چلا ساتھ ساتھ کہ اچھا نہیں پیلیٹ بھی کوئی چیز ہوتی ہے, یا ہر آرٹسٹ کا اپنا ایک پیلیٹ بھی ہوتا ہے. تو اس کو کھوجنے کے اس کے چکر میں ہم مطلب کہ لگے رہے تو آج بھی اسی میں لگے ہوئے ہیں. کھوج کی بات کی تو یہ کھوج عجب بھائی کتنی ضروری ہے, یہ پیاس جو ہے یہ کتنی ضروری ہے. ابھی تو طاہر بلال کی شروعات ہے. اس نے نوجوان نے کہا ہے کہ شاید میں اپنے آپ کو جج کر چکا ہوں. نہیں, یہ تو ابھی چلے گا سلسلہ. پیسٹل بھی ہوں گے آپ کی لائف میں, آپ کے پینسل بھی آئے گا, اور ایک وقت پھر ایسا آئے گا کہ آپ پھر پینسل پہ آ جائیں گے. ایک وقت پھر بھی ایسا آتا ہے. تو کھوج ساری زندگی لگی رہتی ہے. ٹھیک ہے جی, ډیره انټرسټینګ گفتگو روانه ده. زموږ دوه ډیر نامور آرټسټانو سره د یوې دمې نه پس بیا ملاویږو. جی ویلکم بیک. د پروګرام نه مخکې بریک تلو نه مخکې موږ سره دوه ګران قدر میلمانه جناب عجب خان صاحب او طاهر بلال امي صاحب موجود وو. هغې موږ سره ډېرې خوندورې خبرې شریک کړې, د هغې ډېره شکریه ادا کوو. دې وخت کې موږ سره په سټوډیو کې دوه نور ډېر تکړه هنرمندان د پاکستان ډېر نوموړي آرټسټان موجود دي. جناب بشیر حیدر صاحب خوشاب سره د دې تعلق دی, او جناب فاروق سیال صاحب د ډېر اسماعیل خان سره د دې تعلق دی. په آرټ کې دی ډېر زیات کار کړی دی. راځئ چې ستاسو ملاقات د دوی سره وکړو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. پروگرام تخلیقی دنیا میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ سر. بشیر حیدر صاحب اپنا مختصر سا تعارف کرائیے گا. جی سر, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو سر علی ساجد صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں یہاں پہ مدعو کیا, اور آپ کی وساطت سے خیبر ٹی وی کا بھی بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم اپنے دل کی بات جو ہے یا آرٹ کے حوالے سے یہاں پہ کچھ اپنے خیالات کا اظہار کریں. میرا تعلق خوشاب سے ہے, اور میں نے آرٹ میں بنیادی طور پہ وہاں پہ کوئی آرٹ کا ایسا ادارہ تو نہیں تھا, لیکن جب میں اسکول سے ہائی اسکول کے ساتھ چھٹی کے بعد گزرتا تھا تو رستے کے اندر ایک ٹرک لائن کی ایک مارکیٹ تھی, تو وہاں پہ جون جولائی کی دھوپ کے اندر اکثر مرتبہ میں بستہ رکھ کے سر کے اوپر کھڑا رہتا تھا, اور وہاں سے یہ میرے اندر شوق پیدا ہوا کہ میں آرٹ کو باقاعدہ سیکھوں. تو وہاں سے ایک یہ سلسلہ جو چل پڑا ہے, اور اس کے بعد ابھی تک جو ہے وہ رکا نہیں ہے, وہ چل رہا ہے. ماشاءاللہ, چلتے رہنا. جی جی بالکل. جناب فاروق سیال صاحب اپنا تھوڑا سا تعارف کرائیے گا پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر آپ کا بہت شکریہ, اور خیبر نیوز کا بہت شکریہ کہ انہوں نے لائیو کوریج دی ہمیں. تو سر بس بچپن سے بندے کو پتہ تو نہیں ہوتا, ایک بچہ ہوتا ہے اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کیا چیز ہے. تو میرے والد صاحب مجھے بتاتے تھے کہ آپ دیواروں پر ہاتھ اور پاؤں کے ڈرائنگز کرتے تھے. اچھا. تو سر بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ آرٹ میں یہ بڑی مشکل چیزیں ہیں. تو میں مطلب 6-7 سال کی عمر میں وہ کرتا تھا, مجھے تو یاد نہیں ہے, تو والد صاحب مجھے بتاتے تھے. تو عجب خان صاحب والی بات ہے کہ آرٹسٹ کو بنایا نہیں جا سکتا, وہ بنایا آتا ہے. تو سر وہ 5ویں کلاس میں تھا, تو مجھے میتھ کا سبجیکٹ اچھا نہیں لگتا تھا, تو میں نے استاد صاحب کی ڈرائنگ بنائی. سفید کاپی ہوتی ہے میتھ کی. صحیح. تو میں نے ڈرائنگ بنائی, تو وہ ساتھ والے لڑکے نے استاد صاحب کو شکایت کر دی کہ انہوں نے آپ کی تصویر بنائی ہے. تو استاد صاحب نے مجھے, ڈنڈا ہاتھ میں تھا ان کے, میں بہت ڈرا ہوا تھا, تو انہوں نے کہا کہ کھڑے ہو جاؤ. میں کھڑا ہو گیا, تو ان کے ذہن میں یہی تھا کہ میں نے کوئی کارٹون بنایا ہوگا ان کا, جیسے بچے بناتے ہیں. تو سر جب اس نے وہ میری ڈرائنگ دیکھی تو مجھے گلے لگا لیا, تو مجھ سے ریکویسٹ کی کہ کیا میں یہ آپ کی یہ ڈرائنگ لے سکتا ہوں یا آپ مجھے گفٹ کر سکتے ہیں. تو مجھے اس وقت سمجھ نہیں آ رہی تھی, تو اس کو بہت پسند آئی تھی, اور اس نے مجھے یہ بھی کہا تھا کہ ہو بہو میری شکل ہے, یہ آپ نے کوئی اور چیز نہیں بنائی. زبردست. تو سر میں نے گفٹ کر دی تھی. تو اس استاد صاحب نے, اللہ بھلا کرے ان کا, تو سر انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ آرٹسٹ ہیں. زبردست. کیونکہ آپ ابھی تک کسی کے پاس گئے بھی نہیں, اور آپ ایک اچھا استاد ڈھونڈیں. تو سر اس وقت مقامی طور پہ ایک اقبال شاہد صاحب تھے, تو وہ آرٹسٹ تھے اصل میں, لیکن وہ کمرشل کام بھی کرتے تھے. تو میرے والد صاحب ان کے پاس لے گئے کہ ان کو, یہ سر 79 کی بات ہوگی, 79-80 کی بات ہے. تو پھر ان کے پاس میں اسکول کے بعد
जाता था उनके पास सीखते थे। सीखने के लिए। اور آج ماشاءاللہ آپ متعدد ایوارڈ ونرز آپ ایوارڈز لے چکے ہیں. بشیر حیدر صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ جو بندہ پینٹ کرتا ہے، آرٹسٹ ہوتا ہے، وہ شاعر بھی ہوتا ہے. ایسا کیوں ہے؟ یقین سر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر بندے کے اندر جو فنون لطیفہ کے ساتھ ایک ربط ہوتا ہے نا، وہ نیچرلی طور پہ ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. اور میں جب سب سے پہلے جب آرٹ کو سیکھنے کے لیے باقاعدہ طور پہ میٹرک کے بعد میں نے ارادہ کیا کہ سیکھوں، تو اس وقت ہمیں یہ پتہ چلا کہ جو پینٹر کی دکان ہوتی ہے، کیونکہ ہمارا علاقہ بہت بیکورڈ ہے، چھوٹا سا علاقہ ہے، وہاں پہ اگر کوئی چیز مشہور ہے تو ڈھوڈا ہے جو کھانے کا ایک حلوہ ہوتا ہے سون حلوہ کی طرح، اس کے علاوہ تو کوئی اور چیز زیادہ مشہور نہیں ہے. تو ہمیں پتہ چلا کہ آپ آرٹ سیکھنے کے لیے پینٹر کی دکان پہ جائیں گے. تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ وہ ایک ایسا ادارہ ہوتا ہے پینٹر کی دکان جہاں پہ یہ سارے فن اور ہنر یہ سیکھا جا سکتا ہے. ہمیں تو نہیں پتہ تھا کہ آرٹ کے باقاعدہ طور پہ کوئی ادارہ بھی ہوتا ہے یا کوئی گائیڈ کرنے والا بھی وہاں پہ نہیں تھا. تو ہم جب وہاں پہ گئے تو انہوں نے کہا، جب ایک وہاں پہ ہمارے مصور تھے مناظر خان صاحب، جو ٹرکوں کے اندر بہت زیادہ ان کا مطلب کام، پورے پاکستان کے لوگ ان کو جانتے بھی ہیں، وہ پورٹریٹ کرتے تھے. تو کیونکہ ہمیں تصویر بنانے کا ایک شوق تھا، آرٹ ہم تو اس کو سمجھ رہے تھے جب ہم ادھر پینٹری کی طرف یا اسٹریٹ پینٹر کے پاس نہیں پہنچے تھے. تو وہاں پہ جا کے جب پتہ چلا، انہوں نے کہا کہ پہلے خطاطی تو سیکھ لو. ہم نے یہ سمجھا کہ پورٹریٹ سیکھنے کے لیے کیلی گرافی یا بورڈ نویسی سیکھنی ضروری ہے، اس کے بعد پھر ماڈل سیکھیں گے، اس کے بعد تصویر سیکھیں گے، اور یہ سلسلہ پھر چل پڑے گا. تو اس وقت بڑا دکھ ہوا. وہاں پہ خوش قسمتی یہ تھی کہ زاہد آرٹ پہ استاد بلال امی صاحب آیا کرتے تھے، جن کی ایک دفعہ وہاں پہ ایگزیبیشن ہوئی خوشاب کے اندر. تو ان کے کام کو جب میں نے دیکھا تو پھر پتہ چلا اچھا نہیں، ٹرک آرٹ سے آگے بھی یا مختلف آرٹ کی اقسام ہوتی ہیں، تو یہ کمال کے بندے اور یہ کام میں تو یہ سیکھوں گا. تو پھر ان کا میں باقاعدہ طور پر استاد بلال امی صاحب کا میں نے، حالانکہ وہ بھی ٹرک فیلڈ کے اندر کام کرتے رہے، لیکن وہ باقاعدہ ایک آرٹسٹ تھے اور ان کا تمام فنون لطیفہ کے ساتھ بڑا گہرا ایک ربط تھا. بڑے صوفی ٹائپ کے آدمی تھے. طاہر بلال امی صاحب کے والد ہیں وہ، تو فقیرانہ مزاج تھا ان کا. ان کی شاعری اور ان کا جو ادب کے ساتھ یا لٹریچر کے ساتھ جو تعلق تھا، وہ میری طرف نہ، پھر وہ وہاں سے مجھے موٹیویشن ملی. ٹھیک. ہاں جی ٹھیک. تو آپ پینٹنگ کے ساتھ ساتھ لکھتے بھی ہیں؟ جی تھوڑا بہت لکھتا رہتا ہوں. جی تو آپ پلیز اپنے کچھ چند اشعار اگر سنا دیں ہمیں. جی سر، جو اگر مجھے ایک دو یاد ہیں تو میں ضرور سناتا ہوں. شاعری کے اندر بھی اسی طرح جیسے پینٹنگ کے اندر کوئی ایک اسلوب اگر ہوتا ہے تو تب آپ کی کوئی پہچان بنتی ہے کہ فلاں الگ سے آدمی ہے. مثلا جیسے کسی ہم یہ برتنوں کا یا کپڑوں کا ڈیزائن دیکھتے ہیں، تو اگر یہ دیکھیں کہ کوئی ڈیفرنٹ ہمیں وہاں پہ کلر اپیل کرتا ہے یا ڈیزائن اپیل کرتا ہے تو ہم وہ خریدتے ہیں یا نئی چیز خریدتے ہیں. اسی طرح میرے خیال میں لٹریچر کے اندر بھی اگر آپ اسلوب پیدا کرنے کے اندر ناکام ہوئے پینٹنگ کی طرح، جیسے آپ کا کلر پیلٹ اپنا ہو تو پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ فلاں بندے کا کام ہے، اس سے دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے. جیسے سر آپ کی کمپوزیشن ہے یا آپ کے کلر کو ہم دیکھتے ہیں تو آپ کی پینٹنگ بغیر سگنیچر کے بھی جو کام آپ مطلب جو جاننے والے آرٹ کو وہ کہیں گے کہ یہ سر علی ساجد صاحب کا کام ہے. اسی طرح غالب کا جیسے ایک اسلوب ہے، باقی لوگوں کا جو شعراء ہیں، تو اسی طرح سے آپ کو اس کے اندر بھی کچھ سمبل ڈھونڈنے پڑتے ہیں. ایک انداز آپ کا جو انداز بیاں ہے، اس کے لیے آپ الفاظ اپنے اظہار کا کے لیے کون سے الفاظ استعمال کریں گے، تو وہ آپ کی مخصوص ویکیبلری آپ کو پھر تھوڑا سا منفرد کر دیتی ہے. تو میں نے جب لکھنے کا سلسلہ شروع کیا تو یقیناً میں اب بھی شاگرد ہوں، تو اس کے اندر میں نے دو پایا. میں نے ایم ایس سی مطلب کچھ عرصہ کے لیے گیا، لیکن میں کمپلیٹ ماسٹر نہیں کر سکا اینتھروپولوجی میں. تو وہاں سے بائی پیڈلر کی ایک نا ٹرم مجھے ملی، دو پایا، یعنی کہ دو انسان دو پاؤں پہ چلنے والا. جب پہلی ٹرم انسان کے لیے استعمال کی گئی تھی تو دو پایا تھی. تو دو پایا میرے لیے بہت اٹریکٹیو تھا نا، اس لیے میں جو میری پوئٹری کبھی اگر کتاب اس کی اللہ نے توفیق دی چھپے گی تو اس کا نام دو پایا ہوگا. تو اسی کے کچھ ٹائٹل شعر ہیں جو میں آپ کے ساتھ. نفسا نفسی کے کار زار میں ہم، نفسا نفسی کے کار زار میں ہم ایک ذیشان کی تلاش میں ہیں. نفسا نفسی کے کار زار میں ہم ایک ذیشان کی تلاش میں ہیں. میری بستی کے سارے دو پائے ایک انسان کی تلاش میں ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سارے دو پائے ہیں، لیکن انسان ہونے کے لیے اشرف ہونا اور آپ کو وہ اسوہ کامل کی طرف جانا پڑے گا، اس مرتبے کو جانا پڑے گا، اس معراج تک پہنچنا پڑے گا، تب جا کے آپ انسانیت کے مقام پہ پہنچیں. کیا بات، کیا بات، بہت زبردست. جی ایک اور میں ریکویسٹ کرتا ہوں، اسی کا ہے، اسی ٹائٹل کا. یہ غضب نہیں تو کیا ہے، یہ غضب نہیں تو کیا ہے کہ امکان کہہ رہے ہیں سارے دو پائے خود کو
इंसान कह रहे हैं। कह रहे हैं। वाह वाह वाह, बहुत बहुत खूब, बहुत शुक्रिया साहब, बहुत बहुत खूब। शुक्रिया। फारूक सियाल, अक्सर हम देखते हैं कि पाकिस्तान के मोस्टली आर्टिस्ट, ज़्यादातर आर्टिस्ट, उनकी शुरुआत जो है वो ये समझते हैं कि पेंटर की दुकान से उनकी शुरुआत हुई है। तो आपका भी कुछ ऐसा इत्तेफाक रहा? जी सर, असल में तो इंस्टीट्यूट से ही साज़ा होते हैं, वो आर्टिस्ट होते हैं, मंझे हुए आर्टिस्ट होते सही, हैं, सही, तो वो इंस्टीट्यूट बेहतर है। सही, एनसीए है, इस किस्म के और इंस्टीट्यूट हैं, प्राइवेट भी लोगों ने ठीक। बनाए हुए हैं, आर्टिस्ट लोगों ने, ठीक है, तो वो ज़रूरी होता है। हम सेल्फ टार्ट किस्म के लोग हैं, सही, हमें मौका नहीं मिला सही, इस चीज़ का। सही। लेकिन सेल्फ टॉट भी अगर आप जिस लेवल पे आप आ गए हैं तो माशाल्लाह वो लर्नड और सेल्फ टॉट का फ़र्क ख़त्म हो जाता है या बहुत कम रह जाता है। सर वो असल में लॉन्ग कट होता है ना, तो प्रोसेस सेल्फ टार्ट का। हाँ हाँ हाँ, तो शॉर्टकट जो है वो आप अगर बाकायदा एक प्रोसेस के तहत अगर आप वो काम वो करते हैं तो वो आपको शॉर्टकट हो यानी जाता है। आपके कहने का मकसद है कि लॉन्ग टर्म भी काम सीखा जाता है। अगर आप सेल्फ टॉट हैं तो थोड़ा आपको टाइम ज़्यादा लग जाता है। इंस्टीट्यूशन आपको वही चीज़ें कम टाइम में कम टाइम में आपको वो चीज़ें आपको बता देता है। तो बजाय इसके कि आप तजर्बात करते रहें और आपकी ज़िंदगी तजर्बात में गुजर जाए, तो उससे बेहतर है कि आदमी इंस्टीट्यूट से वो करे। ठीक है, ठीक है। तो फारूक साहब, आप किन मीडियम्स में काम करते हैं? सर मैं तो अपने आप को डिस्कवर करता रहा जितनी भी उम्र है मेरी सर। तो डिस्कवर आर्टिस्ट अपने आप को जब डिस्कवर कर लेता है तो उसका काम शार्ट हो जाता है। तो सर मैंने इब्तिदा पेंसिल से की थी, पोर्ट्रेट से। तो उसके बाद फिर मैंने कलर पेंसिल की, कलर पेंसिल के बाद फिर मैंने पेस्टल किए। सही। तो उसके बाद सर आयल शुरू किया 96 में। तो सर 96 में आयल शुरू किया था मैंने। इब्तिदा में जो 2-3 पेंटिंग आयल में बनाई थी, तो स्टडी वर्क था मेरा। तो 98 में वो ऑल पाकिस्तान फर्स्ट पोजीशन मैंने हासिल की थी। तो उसमें सर ये नहीं होता कि अवार्ड तो मिलते रहते हैं बंदे को, आदमी को ये नहीं सोचना चाहिए कि अवार्ड मिल गया है। तो काम ज़्यादा दिल लगी से करना चाहिए। अवार्ड इसलिए होते हैं कि आपकी सलाहियत को उन्होंने माना है। सही, सही। और आप किन सब्जेक्ट में ज़्यादा काम करते हैं, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट्स? सर वो डिस्कवरी में, मतलब डिस्कवर करते करते मैं यहाँ तक पहुँचा कि मुझे जो सीनियर मेरे दोस्त हैं उन्होंने मुझे ये बताया कि आप पोर्ट्रेट में बहुत अच्छा काम करते हैं। तो सर वो मैं करता तो रहता हूँ लैंडस्केप और चीज़ें, लेकिन पोर्ट्रेट मेरा सही सब्जेक्ट है। ज़बरदस्त। बशीर हैदर साहब, ये बताइए कि आपने पहले जिक्र किया कि जिस तरह आर्ट को समझने के लिए आपने समझा कि शायद कैलीग्राफी से शुरुआत होगी और फिर बाकायदा आप दूसरे, किस स्टेज में आपने समझा कि आर्ट के एस्पेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं? जी, सिर्फ लैंडस्केप या पोर्ट्रेट आर्ट नहीं होता, बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। कब आपको ये रियलाइज़ हुआ और उसके बाद आपके काम में क्या निखार, क्या तब्दीली आई? जी जी बिल्कुल। इनिशियल स्टेज पे जब उस्ताद बिलाल साहब से मुझे, मेरी बदकिस्मती ये है कि बहुत कम टाइम मिला उनके मतलब उनकी सोबत में मुझे रहने का, और भी कई गम ज़माने में मोहब्बत के सिवा वाली बात है। तो उसके बाद मैं मैट्रिक के बाद जब एफए के बाद जब हम गए कॉलेज के अंदर, मैंने एक डीएम का कोर्स किया। अगर मुझे पता होता कि एनसीए, तो मैं कभी ड्राइंग मास्टर का कोर्स करने के लिए ना जाता। इससे पीछे अगर चलें तो मैं प्राइमरी के जब स्कूल में था तो उस वक्त मेरे मामू आए थे और उन्होंने मेरी ड्राइंग की बुक देखी ना, तो उसके ऊपर मेरी लाइनें और लकीरें, कुछ कार्टून वगैरह देखे। तो उन्होंने कहा, उनका वो भी प्राइमरी स्कूल टीचर थे, तो वो समझ रहे थे कि अच्छा ड्राइंग मास्टर बहुत बड़ी कोई ना, मतलब एक बड़ी शख्सियत होता है शायद, या बड़ा अच्छा फनकार के लिए डीएम का लफ्ज़ भी बड़ा होता है। तो जब अपॉर्चुनिटी भी ज़्यादा है, वहाँ के लोग तो ये देखते हैं कि इस तालीम का आपको फ़ायदा क्या होगा ना। तो जिस वो कुएं के अंदर रहते थे वो उसी तरह, वो एक स्टेप मेरे दिमाग के अंदर ऐसे नक्श हो गई कि आज मैं बतौर ड्राइंग मास्टर ही मतलब मेरा एक तारुफ बन के रह गया। जब मैं वहाँ पे हम डीएम का कोर्स करने के लिए गए तो वहाँ पे उस्ताद तारिक महमूद साहब मिले, जो लैंडस्केप के बहुत कमाल के आर्टिस्ट हैं। ताहिर बिलाल उम्मी साहब के जो वालिद हैं उस्ताद बिलाल उम्मी साहब, उनका उस्ताद भाई भी हैं, उस्ताद लतीफ़ साहब के वो दोनों शागिर्द थे। तो वहाँ पे जाके हमें उनसे जो मतलब जो कोर्स के अलावा जब हमारी गपशप लगती थी चाय पानी पे या कहीं होटल पे बैठ के,
تو وہاں پہ پتہ چلا کہ نہیں یار کہیں آرٹ اس سے بہت آگے ہے نا، تو آپ کو اس کے حوالے سے کچھ چیزوں کو سیکھنا چاہیے. پھر مجھے یہی جو کمپلیکس تھا، جو مجھے کوئی اچھا ٹیچر نہیں مل سکا، اچھا انسٹیٹیوٹ نہیں مل سکا، تو وہاں پہ انہوں نے میرے اندر کے جو سر تھے ان کو انہوں نے تھوڑا سا چھیڑا، ارتیاش پیدا ہوا. پھر اس کے بعد مجھے ایک موقع ملا، میں نے ایک شارٹ سا کورس سرٹیفکیٹ NCA سے بھی کیا. وہاں پہ بشیر احمد صاحب ملے جو منیچر رائل اسکول آف آرٹ کے اندر بھی غالباً وہ پڑھا کے آئے ہیں. تو انہوں نے جا کے نا پھر ایسے وہاں پہ جانے کا، یہ انسٹیٹیوٹ کا، وہاں پہ مجھے اندازہ ہوا کہ جب کوئی بندہ باہر ہوتا ہے تو وہ کنویں کے اندر ہوتا ہے. تو جب انسٹیٹیوٹ میں آپ جاتے ہیں، جب آپ کو اچھے اور بڑے اساتذہ ملتے ہیں، تو وہ یوں لگتا ہے کہ جیسے کسی مینڈک کے کنویں کو سمندر کے اندر پھینک دیا ہے. تو پھر اس کی وسعت بے-قرار کا پتہ چلتا ہے. تو یہ انسٹیٹیوٹ کا میں سمجھتا ہوں کام ہے، اور ضروری ہے کہ انسٹیٹیوٹ سے ہی ایجوکیشن حاصل کی جائے. اور سکل کے لیے پھر یہ ہے کہ آپ کا طبی میلان جس طرف ہے آپ وہاں پہ چلے جائیں. زبردست زبردست. اچھا، آپ نے اس سے پہلے ذکر کیا کہ آرٹسٹ کا ایک اپنا سٹائل ہوتا ہے، شاعر حضرات کا بھی اپنا ایک اسلوب ہوتا ہے. کتنا ضروری ہے یہ سیلف سٹائل کا ہونا؟ میرے خیال میں ہر انسان بقا کی جنگ لڑ رہا ہے. اچھا، میں سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، یہاں میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا. اگر ہم سیلف ایک سٹائل اڈاپٹ کرتے ہیں جی تو کیا کریٹیوٹی وہاں متاثر نہیں ہوگی؟ آپ کا کیا اس پہ خیال ہے؟ میرا خیال ہے کہ مختلف سکول آف تھاٹ کے اندر مختلف لوگ ڈفرینٹ خیالات کے مالک ہوتے ہیں. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ظاہر کی چیزیں ہیں، نیچر کو ہو بہو پینٹ کرنا ہی آرٹ ہے، لیکن محدود تو نہیں ہے. آرٹ تو لامحدود ہے. اگر آرٹ لامحدود ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ اگر فیلنگز کی طرف جاتے ہیں، فیلنگ کو پینٹ کرتے ہیں. دیکھیں، ایک آپ کی انر لائف ہے، ایک آپ کے اس وجود سے باہر کی دنیا ہے. باہر کی دنیا جس کو ہم نیچر کہتے ہیں، تو یہ بھی وہ اس کو آبزرو کرتا ہے اور اس کے بعد اس کو پینٹ کرتا ہے، اس کو رنگوں کو پینٹ کرتا ہے، روشنیوں کو کرتا ہے، لینڈسکیپ کو کرتا ہے. اسی طرح کچھ بندے اگر دیکھیں تو وہ وجود کے اندر سے وہ شروع سے، کیونکہ میرے استاد جی ایسے تھے جنہوں نے ریفرنس کو کم یوز کیا اور اپنے اندر سے چیزیں نکالیں. مثلا انہوں نے السٹریشن پہ بہت زیادہ کام کیا، اقبال کے اوپر بہت زیادہ کام کیا، اور اقبال کی تھاٹ کو ٹچ کر کے اس کو فیل کر کے اور اس کو پھر کینوس کے اوپر اتارا. تو یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر فار ایگزامپل میں ابھی کیلیگرافی میں مجھے ابسٹریکشن میں بہت زیادہ شوق تھا، میں سوچتا تھا کہ وہی کو ایکسپلور کیسے کیا جائے، واٹ از دا میننگ آف وہی، مطلب. تو پھر میں نے اس کے لیے بہت سارا مطالعہ کیا. میرا خیال ہے آرٹسٹ کے لیے مطالعے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. یقیناً سکل تو آپ کو آ جائے گی، مہارت آ جائے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پڑھنا بھی چاہیے، مطالعہ کرنا چاہیے، مختلف رائٹرز کو پڑھنا چاہیے. تو وہاں پہ مجھے پتہ چلا کہ اچھا وہی کے میننگ کی اب میں کھوج میں لگا کہ اچھا تاکہ میں اس کو پتہ کروں، اس کے لیے پھر سمبل تلاش کروں، مجھے وہاں پہ بتانا نہ پڑے کہ یہ نزول ہے یا اس طرح کی کوئی چیز، نہ وہ دیکھنے والے کو فیلنگ ہے. تو پھر پتہ چلا کہ اچھا وہی کا مطلب وہ مکھیوں کی ایک بنبناٹ سا ہوتا ہے، وہ ایک آواز سی جو اس طرح کی پیدا ہوتی ہے، اور اس طرح اور بھی بہت سارے اس کے میننگ ہیں. تو پھر میں نے اس کو اپنے سمبل کے اندر استعمال کیا. میں سمجھتا ہوں کہ وہی جو ہے نا وہ بھی ایک انفینٹ سلسلہ ہے. قرآن کے اندر جو آیات ہیں وہ تو مختص ہو چکے ہیں، لیکن اس کی جب شرح کی طرف جائیں گے اس کے ہر مرتبہ نئے آپ وہ پرسپیکٹیو آپ پہ کھلیں گے. تو اسی طرح میں نے اس کو پھر ویل کو یوز کیا تاکہ اس کے اندر حرکت آئے اور انسان نے وہاں سے ارتقا کرنا شروع کیا. زبردست زبردست. اچھا، تو یہ بتائیں کہ پھر ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ آرٹ کو سیکھنے کے لیے جس طرح آپ نے کہا کہ لٹریچر کا بھی ہونا ضروری ہے، تو اور بھی سبجیکٹس کا ہونا ضروری ہے، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ میرا خیال میں بالکل ضروری ہے. آرٹ کا جو نالج ہے، باقاعدہ نالج ہے، اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. آپ کو ہسٹری کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، آپ کو مذہب کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، آپ کو کلچر کے بارے میں، یہ ساری چیزوں کے بارے میں اگر نالج ہوگا تو آپ کے کینوس تھوڑا واسٹ ہو جائے گا، کھل جائے گا، تاکہ آپ محدود نہ رہیں. بہترین بہترین. ہم انٹلیکٹ لیول یعنی آرٹسٹ کے لیے بھی ضروری ہے، اس چیز پہ بھی گفتگو جاری ہے، لیکن ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی بتائیں کہ بیسکس پہ بالکل آتے ہیں کہ سیال یہ بتائیے گا جب آپ اسٹوڈنٹ تھے اس زمانے میں تو آرٹ مٹیریل کی اویلیبلٹی بھی بڑی مشکل سے ہوتی ہوگی، کیسے مینیج کرتے تھے آپ؟ جی سر آج کل تو آن لائن ہر چیز میں گھر بیٹھے منگوا لیتا ہوں. ریموٹ ایریا ہے ہمارا، ہم بگ سٹی میں نہیں رہتے. ٹھیک ہے. تو سر وہ کبھی چکر لگتا تھا اسلام آباد کا، پنڈی کا، تو کبھی لاہور چلے گئے، تو وہاں سے آرٹ مٹیریل شاپ تھی، ان سے مٹیریل لے لیتے تھے، ٹھیک ہے، تو واپس آ کر کام کرتے تھے. آج کل تو آن لائن ہے سر، ٹھیک ہے، تو آن لائن ہی ہر چیز منگا لیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں، بڑے بڑی چیزیں، آئل کلر مٹیریل، واٹر کلر. پروفیشنل مٹیریل کا ہونا ضروری ہے یا ہم جو عام اسٹیشنری شاپ سے جو چیزیں ملتی ہیں اس سے بھی ہم کام چلا سکتے ہیں؟
سر پروفیشنل کوالٹی کی چیزیں ضروری ہیں. ٹھیک ہے. وہ اس طرح کے اسٹوڈنٹ کوالٹی ہوتی ہے تو سر اس میں فرق ہوتا ہے, کام میں بھی فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو جب آپ اتنے میچور ہو جاتے ہیں کام میں تو اسٹیپ بائی اسٹیپ اسٹوڈنٹ سے پھر پروفیشنل کلر یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو سر یہ شعور آپ ہی نے دیا تھا. میں واٹر کلر کی فیلڈ میں آیا تھا تو یہ آپ کے مرہون منت ہے سر. اور رجب بھائی نے بڑا سپورٹ کیا مجھے آئل کلر میں اور دوسری چیزوں میں. ٹھیک ہے. تو ٹھیک ہے. بہت ٹھیک. بشیر حیدر صاحب, آپ کیسے آرٹ مٹیریل ارلی سٹیجز پہ جب آپ اسٹوڈنٹ تھے تو آرٹ مٹیریل تو ویسے اویلیبل نہیں ہوتا تھا؟ جی بالکل, وہاں پہ تو ایسا کوئی تصور بھی نہیں تھا, بلکہ جو ٹیوب کلر ہم اس کو, جو آئل کلر ہم اس کو ٹیوب کلر کہتے تھے کیونکہ یہ ٹیوب کے اندر آتا تھا. تو وہاں پہ تو بالکل دستیاب نہیں تھی. وہاں پہ چھوٹے موٹے جو اسٹوڈنٹ کوالٹی کے کلر ہوتے ہیں وہ ہوتے تھے. لیکن میں نے تو جو سلسلہ شروع کیا تھا اپنی پریکٹس کا وہ سنتھیٹک انیمل جو بلڈنگ کے اوپر پینٹ وغیرہ کرتے ہیں, جیسے برائٹو کا ہے اور اس طرح مختلف قسم کے ہو سکتے ہیں, تو ان سے ہی میں نے کام کرنا شروع کیا. اور وہاں پہ اچھی خاصی میری مطلب اسٹڈی ہوئی. بعد میں جا کے پھر میں نے مٹیریل پہ فوکس کیا. اچھا کہ آپ کو کینوس کیسے پریپیئر کرنا ہے, پھر اچھا مٹیریل کون سا کہاں سے ملتا ہے, تو یہ مطلب سلسلہ ہے. صحیح صحیح. اچھا, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا آپ دونوں حضرات کا. آپ آئے اور تخلیقی دنیا پروگرام میں اپنے تجربات ہم سے شیئر کیے. آخر میں اگر کوئی میسج دینا چاہیں تو پلیز بشیر حیدر صاحب پہلے آپ, اور پھر فاروق سیال پھر آپ. جی سر, میں سمجھتا ہوں کہ جو نئے آنے والے ہیں آرٹ کی فیلڈ کے اندر, جو نئے نیو کمر ہیں, ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک تو انسٹیٹیوٹ کو جوائن کریں. ٹھیک ہے. تاکہ آپ کو زیادہ نالج ملے اور کم ٹائم کے اندر ملے. اس کے بعد آپ کو ضروری ہے کہ جس طرف آپ کا طبعی میلان ہے, کس طرف آپ جانا چاہتے ہیں, تو اس فیلڈ کے جو مہان ہیں آپ کے پاس ان کا پتہ کریں. آپ کو ظاہر آج کل تو پتہ چل جاتا ہے, نیٹ کی سہولت ہے, تو ان کے ساتھ ضرور رابطہ رکھیں اور ان سے اصلاح لیں, تاکہ آپ کو نا انٹرنیشنل لیول پہ آپ کو وہی لے کے جا سکتے ہیں. جس نے رستہ دیکھا ہوگا وہی رہنما ہو سکتا ہے. بہترین بہترین. جی فاروق سیال. سر میں تو یہی کہوں گا کہ پہلے اپنے آپ کو ڈسکور کرے. آرٹ کی اس میں بہت سے میڈیم ہیں, تو مطلب آرکیٹیکٹ ہے, میوزک ہے, اسکلپچر ہے, منییچر ہے, مطلب آئل, واٹر, ساری چیزیں. تو وہ سارے ہی کام کرے پہلے سٹارٹ میں. تو اس کے جو اساتذہ ہیں, ایکسپیرینس لوگ ہیں, وہ اس کو بتائیں گے کہ آپ کون سے کام اچھا کر لیتے ہیں. صحیح صحیح. تو اس سے وہ اس کی وہ جو مشکلات ہوتی ہیں, جو ہم لانگ روٹ سے ہم آئے تھے, تو وہ شارٹ ہو جاتی ہیں وہ چیزیں. ٹھیک ہے. بہت شکریہ. وقت نہیں لگتا. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ. جی گرانو کتن کو داو زمونگ نننے پروگرام تخلیقی دنیا پبل ایپیسوڈ کے د نور مل منو سر اب بیا حاضری گو د پروگرام وقت ختمی کی مال اجازت را کے اللہ پامان.